मौलवी जो है वो सिर्फ मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर, मदरसों की चारदीवारी के अंदर ही बंद रहें, ये कॉन्सेप्ट बदकिस्मती सी अंग्रेज़ के दौर में उसके बाद इसको प्रमोशन मिली है, और ये जहालत है और इसका इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। ये भी तो हमारी बच्चियाँ हैं, तो इनको अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ये नूर और रोशनी जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दी है कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, सीरत की सूरत में, क्या मैं इनको ये रोशनी नहीं दूंगा तो कोई क्या ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हो रही है इनको रोशनी? ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी इकोनॉमी सूद के ऊपर इंटरेस्ट बेस्ड होगी, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उसको बर्बाद करूँगा। इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी अगरचे जितनी मर्जी ऊपर तुम्हें नज़र आती हो, लेकिन उसका अंजाम जो है वो तबाही की तरफ ही है। पूरी दुनिया की अब तो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो इस्लामी बैंकिंग पढ़ाई जा रही है, लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि अब हल सिर्फ और सिर्फ इस्लामी बैंकिंग का है। बाहर जितनी मर्जी उड़ान भरें तो मेरे ख्याल में बिनौरिया के अंदर बिनौरिया को छोड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिनकाश के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुबान बेग हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज जिस शख्सियत को बिनकाश का मेहमान बनाया है, मेरा तो बहुत पुराना ताल्लुक़ आपके साथ है। एक बहुत शफ़ीक उस्ताद भी हैं, एक ज़बरदस्त इंसान भी हैं, एक आलिम दीन भी हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ़ मारूफ़ जामियात, जिनमें अगर हम बात करें कि आप IBA हो, DHS सोफ़ा यूनिवर्सिटी हो, और इसके साथ दीगर जामियात हों, उनमें बतौर उस्ताद भी आप अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं। बिलख़ुसूस जो इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से बड़ी गिरफ़्त रखते हैं, और आपने को अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों पर बड़ा अबूर अता किया है। जनाब मौलाना उबैदुर्रहमान रऊफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुज़र रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रऊफ़ी साहब फरमाइएगा, सबसे पहले तो उबैदुर्रहमान रऊफ़ी की ज़िंदगी का जो एक वो हिस्सा है, ये तो आज की ज़िंदगी है जो सब देखते हैं, आपके बहुत सारे शागिर्द भी देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत कुछ आपसे सीखते होंगे, लेकिन आपके यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, ये इब्तदा कहाँ से हुई थी? ताल्लुक़ आपका कराची से ही है या कहीं और से आप यहाँ आए, और उसूल इल्म का कि आगाज़ कहाँ से है? कुछ ये जो जर्नी रही, कुछ इस बारे में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन तो हमारा साहिवाल के अंदर, मलकाहास के अंदर गुज़रा है। अच्छा। और हमारे ख़ानदान जो है वो हाफिज़ों से और उलमा से तकरीबन भरा पड़ा है, अरे माशाल्लाह। और वाफिर मकदार में उलमा और हुफ़ाज़ कुरान यहाँ मिलेंगे। अच्छा, ये सब जो है वो असल में फैज़ान है हमारे नाना हज़रत मौलाना नूर हुसैन शाह साहब, वो मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो है वो बहुत ही नज़दीक रहने वाले लोगों में से थे। ठीक। तो बस उन्हीं की बरकत से जो है वो, जब हमने स्टार्ट लिया, शुरू में स्कूल पढ़ा चौथी पाँचवीं क्लास तक, फिर उसके बाद हिफ़्ज़ की तरफ आ गए, फिर हिफ़्ज़ के बाद जो है वो कराची आ गए 1991 के अंदर। सही। आप अकेले आए थे, फैमिली आई थी? नहीं, पहले तो हम अकेले ही आए थे, बड़े भाई यहाँ थे, मामू सारे यहाँ थे, और फिर 1991 के अंदर मैं आया यहाँ पे, और हिफ़्ज़ अपना यहाँ मुकम्मल किया, और हिफ़्ज़ के बाद फिर जो है वो दरस निज़ामी जो रूटीन है, कोर्स है हमारे यहाँ 8 साल मैट्रिक के बाद, आलिम कोर्स जो इक्वल है डबल मास्टर्स का अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर उसको जो है वो मैंने 2003 के शुरू के अंदर कंप्लीट किया उसको। अच्छा, इस दौरान फिर मैंने मैट्रिक भी कर ली, और फिर ICOM का मुझे शौक़ पैदा हुआ, लेकिन ICOM मैंने बाद में किया जब मुझे फ़िक़हुल मामलात यानी कमर्शल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने का मौका मिला। ठीक। तो इस दौरान मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैथ्स और अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसको सीखने के लिए पहले तो मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन की, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर बी कॉम किया जाए। तो मैंने जो फिर ICOM के अंदर एडमिशन लिया, यहाँ नाज़माबाद जो फोरमैन कॉलेज है, तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे बड़े हमारे दोस्त बन गए। अच्छा। महीने 2 महीने के अंदर ही, बल्कि वो बाद में मुझे कहते, छोड़े सर, आपने क्लासेस लेके क्या करना है, आप हमारे बच्चों को पढ़ाया करें। तो खैर, बस ये एक इस्लामिक कमर्शियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तदरीस की वजह से, इस शौक़ की वजह। अच्छा, मैं यहाँ जामिया बिनौरिया के अंदर 2003 के अंदर जैसे मेरी फ़रागत हुई तो मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया। तो शुरू में तो 4-5 साल तक ज़्यादातर मेरा अरबिक से ही ताल्लुक़ रहा है, अरबिक लिटरेचर, ग्रामर। और अच्छा, शुरू में मेरी सोच ये थी कि ये जो रूटीन की हमारा जो टीचिंग मेथड है, इसका मैं पहले दिन से ही बागी था। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था कि रटी ट्राई जो है वो पुरानी किताबें। और अगर मैं इस डिटेल में जाऊँ तो जब मैं पहले साल आया तो मुझे यहाँ दी गई अरबी ग्रामर के अंदर। अरबी ग्रामर के 2 पार्ट्स हैं, एक को कहते हैं सरफ़, एक को कहते हैं नहव। सरफ़ के अंदर टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, सही है। वर्ब्स पढ़ाए जाते हैं, और नहव के अंदर
اعراب پڑھایا جاتا ہے. اعراب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عربک ورڈ کے آخر میں کون سی حرکت پڑھنی ہے, زبر پڑھنی ہے, زیر پڑھنی, پیش پڑھنی, جس کو رفع نصب جر کہتے ہیں, اس کے لیے ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو شروع میں مجھے جو ہے وہ یہ صرف ملی, اور صرف کے اندر علم الصیغہ ملی. علم الصیغہ یہی جو عربک ٹینسز کے بارے میں, تو وہ ایک اچھی کتاب تھی. لیکن اس سے اگلے سال مجھے مل گئی اچھا یہ درجہ ثانیہ کے اندر یعنی دوسرے سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے علم الصیغہ. اور اس وقت آپ پڑھا رہے ہیں؟ ہاں میں یہ 2004 کی 3 کی بات کر رہا بطور ہوں. استاد ہاں آپ یہاں میں آ گیا تھا بنوریا میں. بالکل ینگ ہوں گے میرے خیال اس وقت. ہاں اس وقت میری داڑھی بھی نہیں تھی, بلکہ جب پہلے دن میں آیا تو مفتی نعیم صاحب نے کہا کہ جب ہمارے بڑے بھائی تھے یہاں مولانا امین شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہاں اس وقت یہاں کے سینئر اساتذہ میں سے تھے. وہ مفتی نعیم صاحب کے خاص شاگردوں میں سے تھے, وہ بڑے جانثار شاگردوں میں سے تھے. ایسے شاگرد کے جو تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور 2010 کے اندر ان کی شہادت ہوئی یہاں کراچی کے اندر. یہ واقعہ آپ سے سنیں گے لیکن علیحدہ سے. تو وہ جب مجھے لے کر گئے نا مفتی نعیم صاحب کے سامنے, اچھا وفاق المدارس کے جو سالانہ امتحان ہوتا ہے دورہ حدیث کا, اس کے اندر جو ہے وہ میرے 99% مارکس تھے. 99%؟ ہاں یعنی 593 تھے میرے, اور ٹوٹل جو ہے وہ 600 ہوتے ہیں مارکس. تو میرے اس میں تھے 593. 593. اور یہ وہ امتحان ہے جس میں نقل کا تو کوئی سوال ہاں ہی نہیں کوئی سوال نہیں. الحمدللہ میرے 4 کتابوں میں 100 تھے, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی اور سنن ابی داؤد. اور ایک میں 97 بیٹھ کے ہوتا ہے. تو وہ بس وہ رزلٹ جو ہمارے بڑے بھائی نے مفتی نعیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا, تو مفتی نعیم صاحب نے کہا کہ یار یہ تو بچہ ہے, اس کی داڑھی نہیں آئی, تو یہ کیسے غیر ملکی طلباء کو کنٹرول کرے گا. تو ہمارے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے, ان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں. ہمارے خاندان کے بڑے یونیک آدمی تھے مولانا امین شہید رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا حضرت آپ اس کو موقع تو دیں, انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی. تو اللہ کا شکر ہے یہ 23 سال جو ہے وہ بنوریا کے اندر گزارے. تو میں شروع میں بات کرا تو پھر مجھے 5-6 سال تو میں اسی میں عربک گرامر میں لگا رہا, اور اس کے اندر ہم نے ایسی جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کیں. بلکہ ایک دفعہ ہم نے عربی گرامر کے اندر یہاں پروگرام کیا ایک, اچھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے بڑے بڑے بیچ میں جو ہے وہ کیا نام ہے ڈرامے بنائے اس میں. اور ایک عربی گرامر کا ایک فن اور ایک علم کے جس کو لوگ بہت مشکل سمجھتے تھے, ہم نے بالکل اس کو ایک روٹین کی لائف کے اندر اس کو ہم لے کر آئے, ڈراموں سے, مثالوں سے. بلکہ ایک دفعہ مولانا نعمان صاحب جب نئے نئے آئے تھے یہاں پہ اوپر شعبہ غیر ملکی کے اندر, انہوں نے انتظام سنبھالا, تو کہہ رہے اتنا شاندار آپ نے پروگرام کیا ہے کہ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ علم الصرف میں بھی ایسا پروگرام ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایک شروع سے ایک مائنڈ تھا کہ جو روٹین کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کو فالو نہیں کرنا, اور جو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں, اور ٹیچنگ جو ہے وہ ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس کا باہر کی زندگی سے تعلق ہو, اور پریکٹیکل لائف کے ساتھ کلاس کا کنیکشن ہو. اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ پہلے دن سے ارادہ ہوا, ارادہ کیا بلکہ سوچ تھی کہ اسی نیت سے کلاس میں اترنا ہے اور ٹائم گزارنا ہے کلاس کے اندر. تو الحمدللہ جتنے بھی علوم ملے تو اس کے اندر ہم نے نئی سے نئی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو 2008 کے اندر شاید مجھے ملی تھی یہ اسلامک کمرشل جیورسپروڈنس. تو پھر اس کے اندر وہاں سے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اکاؤنٹنگ بھی سیکھنی چاہیے. تو پھر میں نے آئی کام کیا یہاں ناظم آباد فورمین کالج سے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا مائنڈ چینج ہو گیا, اور اس کے اندر پھر میں نے کام آگے جاری رکھا اسلامک فائنانس کے اندر. پھر میں نے آئی او فی سے جو شریعہ اسٹینڈرڈس کا ایگزام ہوتا ہے وہ میں نے پاس کیا, جس کو CSAA کہتے ہیں, سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر, جو ایک اچھی سرٹیفکیشن پاکستان کے اندر اسلامی بینکنگ میں سمجھی جاتی ہے. اس میں کم لوگ پاس ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ تقریباً 24 لوگ تھے, اور اس میں جو ہم لوگ صرف 4 لوگ پاس ہوئے تھے, ایک میں تھا اور 3 جو ہے وہ بینکرز تھے. باقی 20 کے 20 لوگ لڑک گئے تھے. لڑک گئے, ای میل آ رہی تھی روزانہ کہ فلاں بھی فیل ہو گیا, فلاں بھی فیل ہو. ہمارے ساتھ بڑے بڑے سینئر مفتی بھی تھے, وہ بھی بیچارے فیل ہو گئے تھے. تو لیکن الحمدللہ میں نے رٹا لگایا تھا, اور 3 مہینے دبا کے, اور 60 جو ہے وہ اسٹینڈرڈز ہیں, اور ان کے جو عبارتیں تھیں ان کو میں نے صحیح طریقے سے رٹا لگایا تھا. اس کی وجہ ہے کہ میری فیس جو ہے وہ بنوریا پے کر رہا تھا. تو ایک تو ویسے ہی فیل ہونے سے مجھے بڑی جو ہے وہ بڑا ڈر لگتا تھا, اور دوسرا پھر جامعہ فیس پے کر رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اگر فیل ہو گیا تو بہت ہی یہ تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ وہ میں نے سرٹیفکیشن کی. پھر IBA کے اندر 6 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے یہ شریعہ اسٹینڈرڈس کا ہی, جو اس وقت اسلامک فائنانس کے اندر ایک بہت بڑا جو مٹیریل سمجھا جاتا ہے شریعہ اسٹینڈرڈس کا IOFI کے. وہ پھر IBA کے اندر 6 منتھ کا ایک کورس ہوتا ہے, ACSS یعنی ایڈوانس سرٹیفکیٹ کورس ان شریعہ اسٹینڈرڈس. وہ بھی الحمدللہ میں نے یہاں سے پھر پاس کیا. تو پھر میرا ذہن اس طرف آیا. اچھا پھر میرے ذہن میں ایک اور جو ہے وہ آئیڈیا آیا, وہ یہ کہ کمپیریجن کیا جائے جو پاکستان کے اندر قانون نافذ ہے اور جو ہمارا جو فقہ ہے, فقہی قوانین ہے اس کے درمیان. تو یہ بھی ایک دفعہ مجھے شوق پڑا. پھر میں نے سوچا کہ اس کے لیے مجھے LLB کرنا چاہیے. تو بس بس وہ میں بتاتا ہوں اس کو. بس ایک رات جو ہے اس کا آئیڈیا آیا تھا, اور پھر میں نے دائیں بائیں سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ بھائی اس کا جو ہے وہ پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لا ایڈمیشن ٹیسٹ,
लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक तो है। अलहमदिल्ला वो मैंने 1 गो के अंदर ही पास कर लिया था। क्या बात है। और फिर उसके बाद लेकिन मैं एडमिशन लेने के लिए गया SM लॉ कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो एक तो 5 साल का LLB हो गया और दूसरा ये कि क्लासों के अंदर जो है वो आना ज़रूरी होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई क्लासों से कोई छुट्टी वुट्टी मिल जाए, लीव मिल जाए, पेपर तो मैंने निकाल लेना। हाँ टुल्ले वुल्ले मारने का कोई चांस हो तो मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भी बंदे का, इंसान का बंदा बन के, बच्चे इंसान का बच्चा बन के क्लासें अटेंड करनी पड़ेंगी। और एब्सेंट लग गई और मेरे ख्याल पे 75% अटेंडेंस ज़रूरी थी। सही। तो कहा कि ये नहीं होगा तो डिग्री नहीं मिलेगी। फिर वो बस बदकिस्मती से नहीं रह जाएगी, मुझे बड़ा अफसोस है उसका। सही। लेकिन मेरा ज़हन है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह। बहरहाल फिर मैं यहाँ उसके बाद फिर एक अरसे यानी फिर तो ज़्यादातर मैं इस्लामिक कमर्शियल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर लग गया ठीक। और इसी के ऊपर हमने काम शुरू किया। आगे फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आगे जैसे हम बताऊंगा कि इसके ऊपर हमने हिदाया के जो मॉडर्न एप्लीकेशन है हमारे यहाँ इस वक्त कमर्शियल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो सबसे बड़ी बुक पढ़ाई जाती है वो हिदाया है। और हिदाया आज से तकरीबन 800 साल पहले लिखी गई है और उसके मॉडर्न एप्लीकेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। सही। और आजकल मार्केट से जो वो इसके अंदर जो उसूल और कवानीन बताए गए हैं वो तो उनको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो तो अपनी जगह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो आगे उसके जो एप्लीकेशंस हैं हाँ। वो ज़ाहिर साहब हिदाया आज से 800 साल पहले कूफा के अंदर रहते थे, तो दाएं बाएं जो उन्होंने देखा है वही उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है। Very और अब जब से जो है वो दुनिया के अंदर मईशत एक बहुत बड़ा मौजू बन गया है हाँ। और बल्कि मुल्कों की तरक्की का जो पैमाना है, तनज़्ज़ुली का जो पैमाना है वो मईशत और इकॉनमी है, ऐसा ही है। तो नए नए जो है वो मसाइल पैदा हो गए। तो जिसकी वजह से ये किताब मैं ये समझता था कि काफ़ी हद तक ये रेलिवेंट है मार्केट से। ठीक है। तो फिर हमने मॉडर्न एप्लीकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया सही है। 2017 से या 16 से। सही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला वॉल्यूम तो आ गया है, उसको बड़ी माशाल्लाह। मकबूलियत मिली है हिदाया और असली तत्क़ीक़ात के नाम से, यानी हिदाया एंड इट इज़ मॉडर्न एप्लीकेशंस। और अब दूसरे वॉल्यूम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। काम चल रहा है। अच्छा फिर मुझे जो है वो मैं ये सोचा कि एक अच्छी खासी हमारे पास जो मदरसों में तलबा आते हैं उनको पढ़ाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और हमारा शुरू से ये ज़हन था कि मौलवी को कभी भी जो है वो मस्जिद और मदरसे के अंदर बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। और मौलवी का काम है मार्केट में जाए, मौलवी का काम है अदालत में जाए, मौलवी का काम है ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जाए और लोगों को लीड करे। इकबाल ने कहा था ना, कर सकते थे जो अपने ज़माना की इमामत, हाँ। वो कोहना दिमाग है ज़माना के पैरों। तो मौलवी को असल में लीडरशिप के लिए पैदा किया गया। ऐसा ही है। ये मुआशरे का जो है वो मुआशरे की डायरेक्शन ये चेंज करेगा कि आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना। Exactly, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू से ये ज़हन था कि कभी अपने आप को मस्जिदों के अंदर और मदरसों के अंदर बंद नहीं करना है। सही। और जो मैदान मिले, जहाँ मिले, जैसे मिले, वहाँ जो है वो घुसने की कोशिश करनी है। ठीक। तो मुख्तलिफ जगहों पे तो मैं पहले भी पढ़ाता रहा था, बाहर भी। सही है। लेकिन फिर मुझे ये कहा गया कि भाई आपके लिए जो है वो MPhil करना ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने के लिए। तो 2000 जो है वो शायद 18 के अंदर मेरा एडमिशन हुआ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और 2022 के शुरू के अंदर मेरा MPhil कंप्लीट हुआ। अच्छा, पढ़ाने का सफ़र साथ चलता हाँ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी PhD इंशाल्लाह जनवरी के अंदर 2 मंथ के बाद कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो मेरा थीसिस मुकम्मल है और सारा प्रोसेस पूरा हो गया है, बस सिर्फ जो है वो थीसिस सबमिट करना है। और वो मैं सबमिट कराने के लिए गया था तो उन्होंने कहा कि आपका जो टाइम है वो 6 जनवरी 2026 है। तो इंशाल्लाह 2 से 2.5 मंथ के बाद इंशाल्लाह थीसिस जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो PhD मेरी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने इस्लामिक फाइनेंस पे बड़ा काम किया है, पढ़ाते भी आप हैं और हाँ अभी भी मैं हमारे यहाँ जहाँ बिनौरी के अंदर ऑनलाइन तखस्सुस चल रहा है तो उसके अंदर जो शरिया स्टैंडर्ड्स हैं जी। उसके अंदर भी मेरे पास उसकी तदरीस है। ठीक है। तो इस सब को सामने रखते हुए बैंकिंग सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल है एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए तो क्रिएट हो सकती थी, लेकिन आप उस तरफ हमें दिखाई नहीं देते। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, बल्कि हमारे जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, इस्लामी बैंकिंग के अंदर बहुत सारे लोग काम करे। जब मैं अभी IB के अंदर भी कोर्स कर रहा था ACSS का, जी जी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम इस तरफ आने की कोशिश करो। असल में मेरा जो मिजाज वो है वो किसी के मातहत होकर ज़िंदगी गुजारने का नहीं है। और जॉब और नौकरी जो है वो इससे मुझे बड़ी एलर्जी है। अच्छा। और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का जो है वो मैं आदी हूँ। और ज़ाहिर इस तरह की जो जॉब्स के अंदर जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और फिर एक लोगों की नज़रें जो है वो CCTV कैमरे की तरह आपको ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, तो ये बिल्कुल मेरे मिजाज से हट कर है। तो बस मैं चाहता हूँ कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँ और आज़ाद इन्वायरमेंट के अंदर जो काम मेरे से हो सकता है वो पाबंदियों के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे ऑफ़र थी कि आप जो है वो परमानेंट यहाँ आ जाएँ और सुबह से लेकर वही जो शाम 4 बजे तक जो ड्यूटी है, जो जॉब है वो करें आप। तो लेकिन फिर अच्छी ऑफ़र्स भी थी, लेकिन बस दिल नहीं माना बस। और वो एक अंदर से हाँ एक नेचर की बात होती है। रफ़ी साहब ये भी इनायत फरमाइएगा साथ कि
عالم دین تو آپ بن گئے، خاندان بھی علماء کا ہی خاندان تھا، تو وہ تو گھر سے ایک ملی ہوئی چیز تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس سے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ خود کو مدرسے کی چار دیواری تک ہی محدود رکھتا ہے، اور وہ ان علوم کی طرف جانے کی یا تو ہمت نہیں کر پاتا یا اس کو کوئی اس جانب جانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص رہا یا کوئی ایسا پوائنٹ کہ جس نے آپ کو کھینچ کے کہا ہو کہ چلو اب یہ تو کر لیا، وہ ٹھیک ہے انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو بڑا دھکا ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد انسان چھلانگ لگا دیتا ہے، وہ کیا بنا؟ دیکھیے وہ تو جیسے میں نے کہا کہ شروع سے ہی میرا یہ مزاج تھا، اور یہ مزاج تو قرآن و سنت کا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ فرقان کی، وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب بازاروں میں چلتے تھے، مارکیٹس میں چلتے تھے۔ تو مارکیٹس میں چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹس میں وہ چلے کے گشت کے لیے چلتے تھے یا نماز کی دعوت کے لیے چلتے تھے۔ نماز کی دعوت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ مارکیٹس میں وہ چلتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ نے یہ کاروبار اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے۔ انبیاء اس کے لیے مارکیٹوں میں یمشون فی الاسواق، مارکیٹس میں چلتے تھے۔ اسلام کے اندر اسلام تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو ڈائریکشن دی جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہمارا پیدا ہوا ہے کہ مولوی جو ہے وہ صرف مسجدوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مدرسوں کی چار دیواری کے اندر ہی بند رہیں، یہ کانسیپٹ بدقسمتی سی انگریز کے دور میں، اس کے بعد اس کو پروموشن ملی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر، یہ جو نصاب تعلیم ہے، جو نظام تعلیم ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، اس نے یہ ذہن دیا ہے کہ بھئی یہ مولوی، یہ ملا ہے، یہ مسٹر ہے، اور اس کی جو ہے وہ لمٹس الگ ہیں اور اس کی لمٹس الگ ہیں، اس کا جو ہے وہ سرکل الگ ہے، اس کا سرکل الگ ہے۔ یہ جہالت ہے، اور اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اور بلکہ آج ابھی میں پچھلے دن ایک بک دیکھ رہا تھا، الجامعون بین العلوم التدریجیہ والشرعیہ، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دینی اور عصری علوم کو جمع کیا، اور اس کے اندر تقریباً 500 سے زیادہ اسلامی تاریخ کے اسکالرز ہیں کہ جن کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی دینی تعلیم کی اور عصری تعلیم کی۔ کیا بات ہے۔ تو یہ جو ہم نے آج کل تفریق پیدا کی ہوئی، یہ ملا ہے، یہ مسٹر ہے، اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی ملا نظر آ جائے۔ بلکہ ہمارے جو ہے وہ ایک اسلامک فائنانس کے اندر بہت سینئر دوست ہیں، 35-40 سالوں سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، بڑی سینئر پوزیشنز پہ ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو اوپر سے جو ہے وہ کچھ لوگ آئے، تو کافی سال پہلے کی بات ہے جب اتنے زیادہ لوگوں کا آنا جانا اسلامی بینکنگ کے اندر اتنا زیادہ نہیں تھا، علماء کا اور کمپنیز کے اندر، اور شریعہ ایڈوائزری جو مختلف آج کل لوگ مختلف جگہوں پہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی، اس وقت اتنا اس کا رواج نہیں تھا۔ تو جیسے ان لوگوں نے دیکھا نا، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ملا لوگ یہاں پر بھی آ گئے، اسٹاک ایکسچینج کے اندر ملا کا کیا کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہی ملا کا کام ہے۔ تو یہ ایک الگ غلط کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ ملا کا کام ہے صرف جو ہے وہ نمازیں پڑھانا، جنازے پڑھانا، عید کی نماز پڑھانا، اور جو ہے وہ قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھانا۔ قرآن کی رہنمائی کوئی اور کر لے گا۔ بالکل قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے ایک، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے۔ اور مولوی کا اچھا بعض میں یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتا ہوں، مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ میں یہاں پڑھا رہا ہوتا ہوں حدیث، اور اس کے بعد کسی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ہمارے یہاں کوئی ایجوکیشن ہے، تو بعض دفعہ ایسی لڑکیاں بھی سامنے بیٹھی ہوتی بالکل بے پردہ، تو بعض مجھے بڑے اندر سے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ یار وہاں حدیث پڑھا رہے تھے اور یہاں جو ہے وہ دیکھو کیسا ماحول ہے، اور یہ، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں، یہ بھی تو ہماری بچیاں ہیں، صحیح بات۔ تو ان کو اگر میں نہیں پڑھاؤں گا، میں یہ نور اور روشنی جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، کیا میں ان کو یہ روشنی نہیں دوں گا تو کوئی کیا اوپر سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوگا ان کو روشنی؟ میری ذمہ داری ہے، اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس نہیں ہے کہ یہ دین کا طالب علم ہے، یہ جو ہے وہ یونیورسٹی کا بچہ اور بچی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری جو ہے وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر حق ہے ایک مدرسے کے طالب علم کو پڑھانا، دین سے آشنا کرنا، اس نور سے آشنا کرنا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میرے اوپر حق ہے کہ میں جو ہے وہ ایسے اداروں کے اندر جاؤں۔ میں 1 سال تک میں نے اسماعیلی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی پڑھایا ہے، اور ٹاپ کے لوگ پروفیشنلز کو پڑھایا ہے، اور الحمدللہ ہم نے کبھی جو ہے وہ تفریق نہیں کی، ہم انسانیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نور بھیجا ہے، قرآن کی صورت میں ایک نور بھیجا ہے، جس کے پاس یہ نور ہے، یہ گائیڈنس ہے،
اس کی زندگی جو ہے وہ صحیح اعتدال کے ساتھ روٹین کے ساتھ گزرے گی. اور جس کے پاس یہ نور نہیں ہے, یہ روشنی نہیں ہے, یہ ڈائریکشن نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہے بیسیکلی قرآن مجید, جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ تباہ ہے, وہ اندھیروں میں. اور اس کی مثال ایسی جیسے انسان جو ہے وہ کچی ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد شارع فیصل کے اوپر گاڑی لے کے نکل جائے تو خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی مارے گا, گاڑی کو بھی تباہ کرے گا. یوں ہی جس کی زندگی کے اندر یہ نور نہیں ہے, اگر جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, وہ بہت بڑا انجینئر ہے, وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر, کسی بھی شعبے کے اندر, لیکن اس کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے, تو ہمارا یہ 100% نہیں بلکہ 1000% یہ نظریہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے بلکہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اللہ ساری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن نہیں آتا, قرآنی نور تمہارے پاس نہیں ہے, قرآن کی سمجھ نہیں, تم کچھ بھی نہیں ہو. لستم علی شیء, یہ جو ورڈنگ ہے نا قرآن مجید کی, لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں ہو. تو ایک سائنٹسٹ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنٹسٹ سمجھے کہ میرے دماغ کے اندر بڑے آئیڈیاز آتے ہیں, کوئی جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ سمجھے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں, اور تو قرآن کہہ رہا ہے, اور کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس جو ہے وہ بڑا پیسہ ہے, اور میرے پاس جو ہے وہ بڑی شہرت ہے, اور میرے پاس جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہے, اور میں جو ہے وہ ڈبل PhD ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن نہیں آتا, قرآن کے بلکہ دوسری ورڈنگ کے اندر میں یہ کہوں کہ آپ کا کریٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو, میری نظر کے اندر آپ کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہ کرو, قرآن کو انڈرسٹینڈ نہ کرو, اور قرآن کو نہ پڑھو. تو یہ ایک ضروری ہدایات ہیں, جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمارا کام ہے یہ ہدایات ہر تک پہنچانا. بالکل ایسا ہی ہے. گفتگو کے رخ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں, اسلامک فائنانس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بینکس کے اندر ایک بڑی چینجنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب ہر کوئی اسلامک بینکنگ علیحدہ سے لانچ کرنے جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام آدمی میں بھی اب وہ والے ایک حص پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں جی جو روایتی بینکنگ ہے اس سے ہٹ کے دوسری طرف جانا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ کا جو ایک پورا نظام ہے, یہ اس نظام کو جو ہم نے مغرب سے نقل کیا اس کو ایک طرف کر دے گا اور اس کی جگہ لے کر پاکستان کی معیشت اور دیگر چیزوں کو ذرا بہتر کرے گا؟ دیکھو پروگریس تو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس وقت میرے خیال میں 21 یا 22% اسلامی بینکنگ ہے, اور باقی جو ہے وہ 78% کنونشنل بینکنگ ہے. اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے بینک ہے, میزان بینک ہے, دبئی اسلامی بینک ہے, فیصل بینک مکمل اس کی کنورژن ہوگی, بہت بڑا بینک ہے پاکستان کے اندر, مکمل اب جو ہے وہ اسلامک ہو گیا ہے. 5-6 تو بڑے بڑے بینکس پاکستان کے اندر مکمل فل فلیج اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اب تو یورپین یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اسلامی بینکنگ پڑھائی جا رہی ہے, لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. اور بلکہ 2008 کے اندر جو فائنینشیل کرائسس آئے تھے اس کے اندر بھی ایسے جو ہے وہ آرٹیکلز لوگوں نے لکھے ہیں, ایسے مقالات, ایسی ریسرچز سامنے آئی ہیں جن کی روشنی میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب حل صرف اور صرف اسلامی بینکنگ کا ہے. اور ایسے جو ہے وہ مغربی مفکرین کے ایسے ایسے مقالات اور ایسے ایسے بیانات موجود ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حل صرف اور صرف اسلامی بینکنگ ہی ہے. اور کنونشنل بینکنگ تو پیچھے ظاہر ہے کہ ایک پاور ہے, اور اس وقت دنیا کے اندر زیادہ تر گند کا ہی غلبہ ہے, اور یہ اللہ کی مرضی ہے, جس وقت چاہے جب چاہے وہ کسی کو بھی غلبہ دے دے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو کچھ کوشش کریں, فرعون کا جو ہے وہ غلبہ ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, زمین اللہ کی ہے, اور اللہ مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگوں کو غلبہ دیتے رہتے ہیں. تو آج کل کیپٹلزم کا غلبہ ہے, پیچھے جو ہے وہ یہودی ذہن ہے, اور پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم, اور کیپٹلزم کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے وہ انٹرسٹ اور سود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو پاور ہے ان کے پاس, دنیا کے اندر ان کا غلبہ ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی یہ بدبختی ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آگے بڑھنے کی وہ کوشش نہیں کرتے ہیں, اور خالص جو ہے وہ تقلید کے اندر ہی انہوں نے نجات اپنی سمجھ لی ہے. خود پاکستان کو دیکھ لیں, 70-74 سالوں سے یہاں جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ فیصلے دیتی ہے کہ سود کو ختم کیا جائے اتنے سالوں تک. 92 کے اندر فیصلہ آیا, پھر 98 کے اندر اس کو چیلنج کیا, پھر 2002 کے اندر آیا, پھر مشرف نے اس کو چیلنج کیا, پھر 2013 کے اندر ہوا, پھر جو ہے وہ 2022 کے اندر ہوا. اب میرے خیال میں جو ہے وہ 27 کا ٹائم دیا گیا, لیکن ہمیں کوئی اس سلسلے میں کوئی دائیں بائیں جو ہے وہ کسی کی فرض نظر نہیں آتی. تو مجھے نہیں لگتا کہ 2027 اس کے اندر ہی. تو اس کی وجہ یہ کہ بس لوگوں کا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ جو روٹین کا سسٹم چل رہا ہے اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے. اچھا, یہ افسوس کا لمحہ بھی ہے کہ ہمیں بھی اس موقع پر اسلامک بینکنگ یاد آ رہی ہے جس موقع پر مغرب اس کو نقل کرنے جا رہا ہے. ہمارے پاس تو چلیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم 20 سال پہلے سے کر رہے ہوتے. بالکل بالکل بالکل. تو خیر اب چیزیں دیر والا معاملہ ہے, لیکن انسان کہتا ہی چلیں جی دیر سے آئیں لیکن درست آ جائیں تو ٹھیک ہے, قابل قبول, اس کو کر لیا جاتا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ 2027 کی ڈیٹ بھی گزر جائے گی, کچھ نہیں ہونے والا, تو سنجیدہ نہیں ہے نا.
آدمی جس کام کے لیے سنجیدہ نہ ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. اور سنجیدہ ہو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے انسان ہلا دیتا ہے. کیا بات ہے، سنجیدہ ہونا پڑے گا تو چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کنونشنل بینکنگ اور پورا ایک جو سودی نظام لے رکھا ہے ہماری معیشت کی کے اسٹیبل نہ ہو پانے کی اور بربادی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ اسی کو قرار دیں گے. ہے یہی وجہ. قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اکانومی سود کے اوپر انٹرسٹ بیسڈ ہوگی، انٹرسٹ پہ کھڑی ہوگی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو برباد کروں گا. اور مسند احمد کی روایت ہے الربا وان کثر فإن عاقبته تصير إلى كل. انٹرسٹ بیسڈ اکانومی اگرچہ جتنی مرضی اوپر تمہیں نظر آتی ہو، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ تباہی کی طرف ہی ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اکانومی چل رہی ہو انٹرسٹ بیسڈ اور وہ ترقی کرے اور انسانوں کی ضروریات پوری کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس سارے نظام کے اندر اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو وہ یہی سودی نظام کے اوپر اپنی معیشت کو چلاتا ہے اور اس کے نتیجے میں امریکہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے. وہ تو ہاتھ کے اوپر اگر انگارہ گر جائے تو بہت سوج جاتا ہے ہاتھ، اور وہاں ایک چھالا سا بن جاتا ہے، اور بظاہر تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نیچے جو باقی جو ہاتھ کا لیول ہے وہ تو بہت نیچے ہوتا ہے، لیکن وہ جو جہاں چھالا نکلا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ابھار ہے یہ کوئی نیچرل نہیں ہے، یہ صحت کی نشانی نہیں ہے، یہ بیماری کی نشانی ہے. لیکن تو یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اب تو یورپی بڑی بڑی جو ترقی یافتہ کنٹریز کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، بینکس جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں اوپر سے نظر آتا ہے کیونکہ ہم ڈالر ان سے لینے کے لیے جاتے ہیں. تو جو آدمی کسی سے لینے کے لیے جاتا ہے تو سامنے والا اس کو اچھا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سیٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن سیٹ کے اندر بیچارہ اس میں کیا ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ بعض دفعہ لینے والے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. رفیع صاحب اسی حوالے سے اور تناظر میں یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ایک وقت میں، کیونکہ آپ نے ابھی ڈالر کا ذکر کر دیا اور دنیا میں جو تجارت ہے وہ ڈالر ہی کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک وقت ہم نے دیکھا تھا کہ بہت پہلے بات ہوئی تھی کہ اپنی کرنسی کچھ لانے کی بات ہو رہی تھی یا ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں. پھر جب ترکی کا معاملہ چل رہا تھا تو لوگوں نے لیرا خریدنے شروع کیے تھے کہ جی ڈالر کی قدر کم ہو اور لیرا اوپر آ جائے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ڈالر کو ریپلیس کر کے اگر امت مسلمہ تھوڑا سا کوئی ایک فیصد 57 ممالک ہیں ہمارے کہ ہم اس کو ریپلیس کرنا چاہیں تو ڈالر کیا آج ریپلیس ہو سکتا ہے آج کی مارکیٹ میں؟ اس کے لیے کوششیں تو ہوئی ہیں لیکن بظاہر فی الحال تو مشکل ہی نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ مسلمانوں کی جو وہ 57 سے زیادہ ممالک ہیں، 60 کے لگ بھگ، اور سب مسلمانوں کے پاس سب کچھ، مسلم کنٹریز کے پاس وسائل بھی ہیں سب کچھ، لیکن وہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بھوگے ہو بہت زیادہ اور کثرت تمہاری ہوگی، لیکن تم لوگ جو ہے وہ غصاء کا غصاء السیل، جس طرح کیا نام ہے سیلاب کے اندر جو وہ جھاگ ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت جو ہے وہ ہوگی اور لوگ جو ہے وہ سارے جمع ہو کر تمہارے خلاف جو ہے وہ جمع ہوں گے سارے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہماری ان دنوں کے اندر تعداد کم ہوگی؟ آپ سے تعداد کم نہیں ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن کا مرض ہوگا. اور وہن کہتے ہیں کیا حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کی جو ہے وہ محبت اور موت کا خوف. تو بس آج کل سارے اسلامی حکمران یہ چاہتا ہے کہ اس کی کرسی بچی رہے، اس کا اقتدار جو ہے وہ محفوظ رہے، اور باقی ان چیزوں کے اندر اس کو اتنا زیادہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑے ہوں اور خود مختار ہوں، ہاں بڑا پلان کریں، خود مختار ہوں. تو یہ سوچ ہی نہیں ہے، جب سوچ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا. ٹھیک، اچھا یہ تو ہو گئی جی بڑے پیمانے کے اوپر جو مشکلات ہم اٹھا رہے ہیں. اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ایک عام آدمی کی زندگی کی جانب بھی چلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رفیع صاحب کہ ہمارے یہاں نا ہم اگر پاکستان کے موجودہ وقت کے سیاسی تناظر کی بات کریں، بڑے اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے لیڈر کی بنیاد پر لوگ حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور جب برا بھلا کہنے کی باری آتی ہے تو اب تو المیہ یہ پہلے کہا جاتا تھا جی آپ کا اگر دشمن خاندانی ہو تو آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ برابری کی بنیاد پہ ذرا جیسے کہنا چاہیے مقابلے کی اور اختلاف کا جو رنگ ہوتا ہے اس کے مطابق چیز ہو. لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ گھروں کی نہ عورتوں کو چھوڑا جاتا ہے، نہ جو ہے وہ لوگوں کے بیڈ رومز کو سیاست کی زینت بنا دیا جاتا ہے. اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ایک اسلامی معاشرہ اور اس میں اس قسم کی بد تہذیبی اور اختلاف میں ساری حدوں کو پار کر دینا، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، ڈفرینس آف اوپینین، اختلاف رائے تو فطرت کا حصہ ہے، تو نیچر ہے. بالکل. اور جہاں دو انسان ہوں گے وہاں رائے کا اختلاف، دو بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن جہاں رائے کا اختلاف پیدا ہو، اور خاص طور پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تخلیقی ذہن دیا ہے، کریٹیو مائنڈ دیا ہے، تو وہ سوچے گا. اور سوچنے کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ اس کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی سوچ آپ کی سوچ سے بالکل میچ کھاتی ہو. سوال تو آئیں گے، تو سوال آئیں گے، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، راستے الگ ہوں گے. یہ سب انسانی فطرت اور نیچر کا حصہ ہے.
اس طرح کا اس طرح کی جب کوئی سچویشن ہو تو آپ رسپانس دیں. آپ بدقسمتی سے جو ہے وہ ریئیکشن پہ اتر آتے ہیں. میں چھوٹا سا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جا رہے تھے, تو ایک دیہاتی آیا پیچھے سے, اور وہ دیہاتیوں کا مزاج عام طور پہ عجیب قسم کا ہوتا ہے. تو اس نے آ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دی بدتمیزی کے ساتھ, اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنا وہ جو اس کی سخت قسم کی چادر سی تھی, آج کل اس طرح جو ہے وہ اس وقت ٹیکسٹائل ملیں تو ہوتی نہیں تھی, اچھا کپڑا جو ہے وہ بنے, تو اس کی دھاگوں والی سخت دھاگوں والی جو ہے وہ چادر تھی. تو اس کی آپ بدتمیزی اور بے ادبی کی انتہا دیکھیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں گلے کے اندر ڈالا اور پیچھے کھینچ رہا ہے مستقل. یہاں حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے صحابہ بھی نماز ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جا رہے ہیں, یہ صحابہ کرام لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کھینچ رہا ہے پیچھے کی طرف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیت المال کے اندر مال پڑا ہو, یہ نہ تمہارا ہے, نہ تمہارے باپ کا ہے, نہ تمہارے دادے کا ہے, یہ میرا ہے, اور اس میں سے مجھے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے. تو جب وہ تھک گیا اور اس نے جو ہے وہ خود ہی چادر کھینچی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے میں تم سے بدلہ لوں گا مسکرا کر, پھر میں جو ہے تمہیں دوں گا. تو اس نے کہا نہیں, میں بدلہ تو نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر مسکرائے. اچھا, وہ جب چادر پیچھے کھینچ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کھڑے ہوئے تھے, سخت غصے میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں, میں اس کی گردن اڑاؤں, اس بدتمیز کی, یہ کیا کر رہا ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, مسکرا کرو, تم کھڑے رہو یہاں پہ, آرام سے کھڑے رہو. اور اس کے بعد حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ یہ اس کے پاس جو دو اونٹ ہیں, ان دونوں اونٹوں کو بھر کے دو, اس کو کھجوریں اور جو اس وقت جو ہوتا تھا یہ جو, اس کو دونوں بھر کے دو. اور اس کو یہ کہا, اور وہ چلا گیا دیہاتی حضرت بلال کے ساتھ. اس کے بعد صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ بس ٹھیک ہے, جاؤ اپنے اپنے گھروں کو. تو اس واقعے کے اندر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ایمانی جذبہ تھا, اور اس طرح کے موقعوں پر تو اچھا ایمانی جذبے کا اظہار کرنا چاہیے. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنا خوبصورت رسپانس ملا. رسپانس اور ریئیکشن میں فرق یہ ہے کہ رسپانس کے اندر انسان سوچتا ہے, سوچنے کے بعد اگلے کی بات کو لیتا ہے, اس کو احترام کرتا ہے, اس کو رسپیکٹ دیتا ہے, اس کی رائے کو سوچتا ہے. سوچنے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا راستہ نکالتا ہے کہ جس کے اندر اپنے لیے بھی گنجائش ہوتی ہے, دوسرے کے لیے بھی گنجائش ہوتی ہے. اور لیکن آج کل بدقسمتی سے رسپانس کا رواج تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ شدت, سختی, اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری رائے دوسروں کے اوپر مسلط ہو, اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہر کام کے اندر دوسرے لوگ میرے مقلد ہوں اور میں جو ہے وہ سب کا لیڈر اور امام بن جاؤں. یہ ایک بڑی جو ہے وہ غلط سوچ, جیسے آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تنظیموں کے اندر جو ہے وہ لوگ تنظیم چھوڑ کے گئے تو اب وہ کہتے ہیں بس یہ سمجھو جو ہے وہ اسلام سے نکل گیا اور یہ مرتد ہو گیا. ہر تنظیم کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, اور اس کے جو ہے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ ان پروٹوکولز کے اندر سارے لوگ ہی فٹ ہو جائیں. کچھ لوگوں کا الگ مائنڈ ہوتا ہے, کریٹو مائنڈ ہوتا ہے, وہ سوچتے ہیں, ان کے دماغوں میں آئیڈیاز آتے ہیں. تو اب ایک تو یہ کہ وہ ان آئیڈیاز کو دبا کے بیٹھے رہیں اور آپ کے سسٹم کے تحت چلتے رہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ آپ سے آزادی حاصل کریں اور اپنی آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن کریں اپنی لائف کے اندر اور اپنے لیے راستے نکالیں. تو اس کی آزادی دینی چاہیے, رسپیکٹ کے ساتھ اگلے کو رخصت کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جس کا بھی آپ کی جو ہے وہ رائے سے اختلاف ہے آپ احترام کے ساتھ اختلاف کریں, اور یہ کہیں کہ بھئی میری رائے یہ ہے, آپ کی رائے یہ, اور میرے پاس یہ دلائل ہیں, اگلے کے دلائل بھی سننے چاہیے. تو اگر آپ کو اگلے کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں تو اگلے کی رائے لے لیں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ اپنی رائے کے اوپر جو ہے وہ جمے رہیں. لیکن دوسرے کی جو ہے وہ شخصیت کو ٹارگٹ کرنا اور اس کی جو ہے وہ ذاتیات پہ اتر آنا, یہ میرے خیال میں ایک سمجھدار, پڑھے لکھے نہیں بلکہ سمجھدار انسان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. اور انسانی سوسائٹی کے اندر اگلے کو اسپیس دینا چاہیے, اگلے کو بھی جینے کا حق دینا چاہیے, اور یہ نہیں کہ کوئی آپ کی تنظیم سے نکل گیا تو آپ بالکل ہی اس کو دنیا سے نکال کر جہنم کے دروازے تک پہنچا کے. بالکل ایسا ہی ہے, اور دین بھی اسی کا ہمیں درس دیتا ہے. آخری سوال آپ سے میں ضرور لوں گا, سوال تو نہیں ہے, آپ نے کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا آپ کے بھائی جو آپ کے استادوں کی طرح ہیں اور ان کی شہادت کے متعلق, تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا معاملہ تھا. ہمارے مولانا امین شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, 1991 کے اندر وہ فراغت ہوئی تھی ان کی جامعہ بنوریہ سے, اور مفتی نعیم صاحب کے وہ شاگرد بھی تھے. پھر کچھ عرصہ تک یہاں آگے پڑھاتے رہے, پھر مفتی نعیم صاحب نے ان کو یہاں جامعہ بنوریہ بلا لیا. تو میرے خیال میں وہ 1994 کے اندر یہاں آئے تھے اور 2010 کے اندر شہید ہوئے. تقریباً 15-16 سال تک یہاں پڑھاتے رہے تھے, مشکات یہاں پڑھاتے تھے. بڑے یعنی ہمارے خاندان کے اندر اس جیسا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا, اور بڑے یونیک انسان تھے, بڑی اللہ نے ان کو صفات دی تھی, بڑے سخی تھے, پورے خاندان کو لے کے چلنے والے تھے, اور ہر غمی اور خوشی کے اندر پہنچنے والے تھے. تو یہ سارا کام کھٹک کس کو رہا تھا؟ بس ان دنوں ٹارگٹ کے لیے چل رہی تھی, اور آگے پیچھے وہ علماء کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا, تو آگے پیچھے جو وہ لوگ شہید ہو رہے تھے, تو وہ بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے پڑھا کے آ رہے تھے, اور راستے کے اندر یہاں پاکستان یہ کراچی کے اندر ہی پاک کالونی کے پاس یا پیچھے رضویہ سوسائٹی کے پاس جو ہے وہ شہید کیا گیا 2010 کے اندر 10 اکتوبر. میں نے ان کی زندگی کے حالات بھی لکھے ہیں, تذکرہ مولانا امین شہید کے نام سے, بڑی تفصیلی. تو بہت ہی وہ یونیک انسان تھے, میں آج تک ان کو مس کرتا ہوں.
اور ان کے بڑے جو ہے وہ احسانات ہیں ہمارے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور موت کے اندر ایک ہمارے لیے کشش یہ بھی ہے کہ ویسے تو بہت ساری کششیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, بے شک اللہ سے ملاقات, اللہ کی ملاقات, اور ہماری پسندیدہ شخصیت ہے مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں. تو لیکن مجھے ان کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی شوق ہے کہ موت کے اندر ایک اٹریکشن یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بڑے بھائی سے جا کے ملیں گے انشاءاللہ. اور بہت ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں, اللہ ان کی قبر کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے حق میں ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخری چیز یہ بتائیے گا, گو کہ میں پہلے آخری سوال کا وعدہ کر چکا تھا, بنوریا سے آپ کا بڑا پرانا تعلق, آپ کے بھائی کا تعلق یہاں سے, اس وقت ہم بنوریا کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جامعہ بنوریا عالمیہ سے وابستگی کو اپنے لیے کیسا سمجھتے ہیں؟ اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی بھی مدرسے میں پڑھائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ہی جگہ کے کچھ لوگ ملتے ہیں. یہ ادارہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو دنیا ملتی ہے پڑھانے کے لیے, انٹریکٹ کرنے کے لیے, انہیں سمجھنے اور اپنی سمجھانے کے لیے. تو جامعہ بنوریا عالمیہ کو اپنی زندگی میں آپ نے کیسا پایا, کیسا دیکھا, اور مفتی نعیم صاحب کا کردار؟ دیکھیے جامعہ بنوریا تو ہماری جان ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ میں 5-6 جگہوں پہ پڑھاتا ہوں, لیکن آپ یقین کریں کہ میں کہیں پر بھی انٹری مارتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اجنبیت ہے یہاں پہ, اور میں پڑھاؤں گا اور نکل جاؤں گا. اور بڑے اچھے اچھے اداروں کے اندر ہیں, اور بڑا پیسہ بھی ملتا ہے وہاں سے. اتنا پیسہ میں بنوریا سے نہیں ملتا جتنا وہاں سے ملتا ہے. لیکن یہ شکوہ تو نہیں تھا؟ ہاں نہیں, لیکن اب بھی الحمدللہ میں جب بھی بنوریا میں پاؤں رکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہوں میں اپنے گھر پہ آ گیا ہوں, اور ایک عجیب قسم کی اپنائیت ہے, ایک محبت ہے, ایک تعلق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں بھی بڑا احترام ملا ہے, بڑی محبت ملی ہے, بڑی رسپیکٹ ملی ہے. اور جو ہمارا مزاج ہے ایک آزادی کا, اور آزادی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے تھوڑا سا بے ڈھنگا پن بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک دوسروں کی سننے کی عادت بہت کم ہے. تو یہ اس مزاج کے مطابق جو ہے وہ مجھے یہاں جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے, ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ میرے لیے بینیفٹ ہے. بلکہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں. ویسے مفتی نعیم صاحب بہت عظیم انسان تھے, اور یعنی بہت ہی عظیم انسان تھے, اور میری ان کے ساتھ بڑی اٹریکشن رہی ہے. اور ایک دفعہ ہمارے بہنوئی ہیں, وہ ہمارے یہ شاگرد بھی ہیں مفتی نعیم صاحب کے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے, آئے ہوئے تھے فیصل آباد سے یہاں پہ, تو وہ یہاں جب بھی آتے ہیں وہ یہاں بنوریا میں رہتے تھے. صحیح. تو ایک دفعہ میں جو ہے وہ مجھے ان کی کال آئی 4 بجے. جی. تو کہاں ہو؟ میں نے کہا میں گھر پہ ہوں, آ جاؤ. تو وہ گھر پہ آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ جب تم مدرسے سے باہر نکل رہے تھے نا تو کیمرے میں مفتی نعیم صاحب نے تمہیں دیکھ لیا, تو میں بھی سامنے میں بیٹھا ہوا تھا. تو مفتی نعیم صاحب نے کہا یار یہ بہت قابل آدمی ہے لیکن یہ سنتا نہیں ہے, اور ایک بات اس کو کہو تو آگے سے یہ 2 سنا دیتا ہے. اچھا میں 4-5 موقع ایسے آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی. ان کا بڑا پن تھا جہاں تھوڑا سا جو ہے وہ کانفلیکٹ کی ایک سچویشن پیدا ہوئی, تو مفتی نعیم صاحب نے کہا ایسے کرو. میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا ایسے. ایک دو مجھے کہا کہ تم ایسا کیا کرو, پتہ کوئی نگرانی کا کہا کہ یہ کرو. میں نے کہا نہیں اس کے اندر تو مجھے اساتذہ کی غیبتیں کرنی پڑیں گی, ان کی رپورٹس دینی پڑے گی آپ کو, تو میں یہ تھوڑی کر سکتا ہوں. میں کہا کہ نہیں اس میں کیا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تو نگرانی ہے تمہاری ڈیوٹی کا. میں نے کہا میں ایسے کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا ہوں میں. اور کہا اچھا, تو ہنس پڑے اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. اچھا وہ ہمارے بنوئی نے مجھے کہا کہ یار تمہیں جب دیکھا نا کیمرے کے اندر تم باہر نکل رہے تھے, تو مفتی صاحب نے کہا ہے بڑا قابل آدمی لیکن سنتا بہت کم ہے یہ, اور اس کو ایک بات کہو تو آگے سے 2 سنا دیتا ہے. اس طرح کے بہت سارے مواقع, بڑے دلچسپ مواقع ہیں. ہم لوگ ایک تو میں یہاں سالانہ جو ہے وہ عربی کا وہ رکھتا تھا ایک پروگرام 10-12 دن کا, اس کے اندر بڑے بڑے ایکسپرٹ کو میں باہر سے بلاتا تھا. ان کو اچھے پیسے ہم دیتے تھے اس وقت کے لحاظ سے. جو بھی آتا تھا باہر سے پر لیکچر اس کو ہم 2-2, 2.5, 3 ہزار روپے دیتے تھے. آج کل تو یونیورسٹی کے اندر پر لیکچر اتنا نہیں دیتے ہیں. تو وہ 2 سال ہم نے بڑی کامیابی سے کیا. تیسرا سال اچھا دوسرے سال جو ہے نا تھوڑا سا پیسے نکالنے میں اس حساب سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہمیں. تو اگلے سال جو ہے وہ شعبان کے اندر وہ ہوتا تھا پروگرام, رمضان سے پہلے. تو وہ اشتہار تو ہم پہلے سے لگانا شروع کر دیتے تھے اس کے. تو 1 سال 2 سال گزرے, تو دوسرے سال تھوڑے سے پیسے ملنے میں مشکل ہوئی, اچھی خاصی وہ اماؤنٹ بن جاتی تھی خرچوں کی. تو ایک دفعہ میں نے تیسرے سال جو ہے نا میں ٹھنڈا پڑ گیا, میں نے کہا پروگرام نہیں کرنا. تو وہ شعبان کے دن جیسے نزدیک آئے تو ایک دفعہ مجھے مغرب کا مفتی صاحب کی کال ہے. اس وقت دفتر کے باہر بیٹھے ہوتے تھے, گرمیوں کے دن تھے. تو مجھے بلایا, میں آیا, کہا او مولوی بھائی تو اس وہ پروگرام نہیں کر رہے, وہ عربی کا کوئی اشتہار کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بالکل ہاں بالکل. میں نے کہا حضرت آپ پیسے نہیں دیتے. سیدھا میں نے کہا 2-3 مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, ان کے بھی مسائل ہوں گے ظاہر سی بات ہے. تو میں نے کہا آپ سے پیسے نکالنا بہت مشکل ہے, تو میں اس سال نہیں کر رہا ہوں. اس کے اندر بڑا پیسہ لگتا ہے, اور جو بھی باہر سے آ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور یہاں اچھا محبوب بھائی ان کے جو ہے وہ سیکرٹری ہے, تو ان سے پیسے نکلوائے جاتے تھے. تو وہ میں نے کہا اس کو قسطوں سے پیسے دیتے ہیں, قسطوں پہ پیسے دیتے ہیں, تو پیسے ملنا مشکل ہے, تو میں نہیں کروا رہا ہوں. ہاں نہیں یہ کیا بات ہوئی, جتنے تمہیں پیسے چاہیے. فوراً جو ہے وہ فون کیا محبوب بھائی کو, اور کہا کہ جتنے اس کو پیسے چاہیے اس کو دو, اور کہا کہ پہلی فرصت میں ابھی جو ہے وہ شروع کرو. پھر اگلے دن سے یعنی اس طرح تو میں نے 4-5 جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو,
کچھ ہوگا. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ہاں. ان واقعات نے جو وہ ایسی اٹریکشن ہمارے اندر بنوریا کی پیدا کی ہے. الحمدللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا میں اپنا جو انٹروڈکشن پیش کرتا ہوں یہ کہ میں 23 سال سے بنوریا میں پڑھا رہا ہوں. باقی ساری چیزیں جو بلکہ آپ کو میں بتاؤں گا کچھ عرصہ پہلے میں ایک یونیورسٹی کے اندر گیا انٹرویو دینے کے لیے. تو جو ہمارے دوست تھے نا جنہوں نے مجھے وہاں جن کے ریفرنس سے میں گیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہاں بنوریا کا نام بالکل نہیں لینا تم نے. اچھا جی. میں نے کہا یار کوشش کروں گا میں, سب سے بڑا حوالہ ہے وہ چھوڑ دوں. کوشش کروں گا میں. تو وہ اچھا انٹرویو کے اندر وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے, وہ سینئر فیکلٹی تھے. تو اب جیسے انٹرویو شروع ہوا تو میں نے جو سب سے پہلے میرے منہ سے یہ 23 سال سے جو جامعہ بنوریا میں پڑھا رہا ہوں. تو بعد میں اس نے مجھے بڑا کوسا کہا یار یہ تھوڑا سا پیچھے کر دیتے اس حوالے کو, اس ریفرنس کو. میں نے کہا نہیں یار یہ سب تو یہ اصل میں اس بنوریا کی محبت تو اب ایسی جو وہ رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم باہر جتنی مرضی اڑان بھریں تو میرے خیال میں بنوریا کے اندر بنوریا کو چھوڑنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا. اللہ یہ کہ کوئی کہہ دے کہ تشریف لے جائیں گے یہاں سے تو پھر لے جائیں گے, لیکن محبت بنوریا کی رہے گی. بنوریا نے ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ دیا ہے, بنوریا کا ہمارے اوپر بہت احسان. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 2003 کے شروع میں یہاں پڑھانے کے لیے آیا تھا تو میری چپل پھٹی ہوئی تھی اور 2 سوٹ روپے تھے میرے پاس, اور وہ اوپر ایک کمرہ ہے وہاں پہ جو میں رہتا تھا صبح سے لے کر شام تک جو وہ پڑھتا رہتا تھا, اور 2500 سے میری تنخواہ سٹارٹ ہوئی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور یہاں سے چلتے چلتے ہاں پھٹی ہوئی چپل تھی اور 2 سوٹ تھے. اور آج الحمدللہ جو ہے وہ مکان بھی اپنا بنا لیا ہے, بیگم کے نام ایک دکان بھی کروا دی ہے, 26 لاکھ کی باہر گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں بتائی نہیں جاتی. لیکن وہ ایک دفعہ شاہی سید نے کہہ دیا تھا کہ میرے فلاں جو ہے وہ کمپنیز کے اندر اتنے شیئرز ہیں, پھر مسئلہ ہو گیا. حامد میر نے کہا تھا کہ یہ نہیں بتائی جاتی, لیکن الحمدللہ ہم کھلے ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ ہمارے بنوریا نے دیا ہے, لیکن بنوریا نے ہمیں جو ہے وہ ایسے وقت سپورٹ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اور یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ بنوریا نے ہمیں فائنینشلی طور پہ بہت زیادہ کوئی مضبوط کیا ہے, لیکن بس ایک فطری اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈالی بنوریا میں, اور یہ محبت جو ہے وہ رگو پے کے اندر. اور الحمدللہ مولانا نعمان صاحب کے ساتھ ہمیں ہو گئے 2000 ہو گیا, یعنی یہی ہو گئے 14-15 سال ہو گئے. تو بڑی وہ عزت دیتے ہیں, بڑے احترام سے جو وہ, اگرچہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا کلیش ہو جاتا ہے اور سائڈ پکڑ لیتے ہیں پھر ہم, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انسان ہیں مولانا نعمان صاحب. اور یہ اس لیے نہیں کہ میرا محتمم ہے, الحمدللہ محتمم کی بنیاد پر ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کے اندر بھی بہت ساری ایسی صفات رکھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باپ کی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ الولد سر ابی ہی, کہ باپ کے اندر جو ہے وہ بیٹے کے اندر, اولاد کے اندر باپ کی صفات ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اندر بہت ساری صفات ہیں, اور ہمارا بہت ساری جگہوں پہ کلیش بھی پیدا ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بہت ساری صفات سے نوازا ہے, اور بنوریا نے بڑی ترقی کی ہے ان کی. الحمدللہ. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے اس بنکاسٹ میں ہمیں وقت دیا اور تشریف لائے, اور بہت سارے ڈفرینٹ پہلو سے ہم نے آپ سے بات کی اور آپ نے سب کے بڑے زبردست خوبصورت جواب دیے, تو بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. ناظرین کرام, جامعہ بنوریا عالمیہ کے استاد اور ایک ایسے عالم دین کے جو صرف مدارس سے وابستہ نہیں بلکہ آپ مختلف جامعات میں بھی پڑھا رہے ہیں, اور اسلامک فائننس کے حوالے سے بڑا آپ کی نالج بھی ہے, بڑا کام بھی ہے, کتاب بھی آپ نے تحریر کی ہے, اور دیگر حوالوں سے بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. مولانا عبید الرحمن رؤفی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بنکاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.